नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद आज़ाद। मुस्कराएँ, हम इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर रियाज़ हुसैन साहब के साथ। नो तैनात प्रिंसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मानसरा हैं। 24 साल से जो है वो एजुकेशन और इस दश की स्याही में मसरूफ़ अमल हैं। कुछ लोग हसाती तौर पर जो है वो किसी फील्ड में आते हैं। प्रोफेसर साहब जो है इन्होंने इसको बाई चॉइस और जिसको हम कहेंगे कि एक एम अज़म के तहत आए और पाकिस्तान के मुतालिक, जिसको मुताले पाकिस्तान कहते हैं या पाकिस्तान स्टडी कहते हैं, या हम इसको अवेयरनेस भी कह सकते हैं। पाकिस्तान स्टडी के प्रोफेसर हैं, मुताले पाकिस्तान के प्रोफेसर हैं और अल्लाह ने आज इनको इस मकाम पे पहुंचाया है कि इस वक्त मानसरा के वाहिद इतने बड़े ज़िले के वाहिद पोस्ट ग्रेजुएट के जो है उनके सरबराह हैं। अभी नो तैनात हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया दुआ न्यूज़ को टाइम देने का। और दुआ न्यूज़ का ये एजाज़ है कि इनका जो बतौर प्रिंसिपल पहला इंटरव्यू जो है वो दुआ न्यूज़ कर रहा है। सर, थोड़ा सा बताइएगा कि सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, बेसिकली आप कहाँ के हैं और यहाँ तक का सफ़र में आने के लिए प्रोफेसर रियाज को यहाँ तक पहुँचने के लिए रियाज हुसैन से प्रोफेसर रियाज तक पहुँचने का सफ़र। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया, दुआ न्यूज़ का शुक्रिया। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मानसरा ही मेरा आप समझें कि पहला और दूसरा घर है। डोडियाल से मेरा ताल्लुक़, यहाँ से थोड़ी फासले पे ये गांव है। और तालीम मेरी जो है वो इसी कॉलेज की है। यहीं से मैंने एफ़ए, बीए और फिर मास्टर्स भी मैंने इसी उससे किया, इसी कॉलेज से किया, इसी पाकिस्तान स्टडीज़ डिपार्टमेंट से किया, जो कि उस वक़्त भी मुल्क में जितने भी कॉलेजेस थे उसमें एक वाहिद डिपार्टमेंट था, पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट था। और इसी यहाँ से 1997 में मेरी डिग्री हुई और फिर पब्लिसिस्ट कमीशन के ज़रिए नेक्स्ट ईयर जो था 98 में सिलेक्शन हुई और अपॉइंटमेंट हुई। और फिर पहली अपॉइंटमेंट मेरी गवर्नमेंट कॉलेज उगी में थी और कुछ अरसे के बाद फिर इधर मेरी अपने ही डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र हुई। और यहाँ पर उसके बाद फिर ऑन एंड ऑफ एक जब प्रमोशन पे इधर उधर गया, बाकी सारी सर्विस मेरी जो है वो गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में गुजरी। और यहाँ से इस जो डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि यहाँ पर रिसर्च थी। और ये भी इस डिपार्टमेंट का एजाज़ है कि यहाँ पर पूरे मुल्क में जो होता रिसर्च किसी कॉलेज में, वो सिर्फ इस डिपार्टमेंट में थी। पूरे मुल्क में जो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस थे और उस रिसर्च थी, तो उस रिसर्च की वजह से हमें बड़ा फ़ायदा हुआ। और इसीलिए जब कमीशन में हमने अपीयर हुए तो इस एडवांटेज की वजह से हमारी सिलेक्शन जो हैं वो हुई अगले जितने भी ग्रेड्स थे 18-19 में। तो इस तरह से 2017 में फिर ग्रेड 20 में फिर प्रमोशन हुई। और अब पिछले महीने जो है वो इधर मेरा हुआ एज ए प्रिंसिपल, HED की तरफ से ऑर्डर हुआ और इस वक्त मैं एज ए प्रिंसिपल यहाँ पे काम कर रहा हूँ। अच्छा सर, आपका ताल्लुक डोडियाल से है और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि डोडियाल वो वाहिद ज़मीन तो ना सही, लेकिन बफ़ा, डोडियाल, बिदादी, ये वो इलाके हैं जहाँ बड़े ज़रख़ेज़ हैं और यहाँ से बड़े नामी गिरामी लोग जो हैं वो इलाकाई नहीं, मुल्क की सतह पर जो है उन्होंने नाम रोशन किया। लेकिन डोडियाल या इस इलाके के हवाले से थोड़ी सी परसेप्शन ये भी है कि ये लोग थोड़े जिसको हम कहेंगे कि गुस्सैली हैं, या तो ये आपको देखकर और आप जैसे लोगों को देखकर ये जो एक सोच है ये इंतहाई गलत है। डोडियाल के लोग बड़े मेहमान नवाज, बड़ी मोहब्बत करने वाले और बड़े इलम फ़ख्र डोडियाल, हम अक्सर कहते हैं। हनीफ गौर साहब हो गए, फिर हमारे एक दोस्त हैं मज़हर, जो आजकल सऊदीया में हैं। लियाकत साहब के छोटे भाई वहाँ पर प्रोफेसर हैं, हमारे बड़े मेरे बड़े क्लोज दोस्त। और माशाल्लाह फिर एक आप जो हैं कि इस पूरी वादी में अल्लाह ने डोडियाल के एक फर्जंद को जो है वो एक इज़्ज़त दी और इतना बड़ा इदारा जो है वो आपकी सरबराही में आया। अच्छा सर, आपने पाक स्टडी को क्यों चुना? बाकी भी बेशुमार थे, साइंस में बेशुमार पैसा था, आगे जाना था। पाक स्टडी खुश्क मज़मून
اور اس میں اتنا کوئی جس کو ہم کہیں گے اتنا کوئی چارم نہیں تھا، کوئی اتنی زیادہ اس میں اس کی جو کینوس تھا وہ اتنا وائڈ نہیں تھا، تو اس کو کس طرح؟ پہلی بات گاؤں کے حوالے سے تو یہ ہے کہ ڈھوڈیال میں جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں بہت ہی اچھے لوگ ہیں، اور میجارٹی بہت بڑی میجارٹی، واس میجارٹی جسے کہتے ہیں، وہ پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں۔ انہوں نے نیشنل سطح پہ اپنا نام جو ہے وہ منوایا ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہو یا بالکل آپ دیکھ لیں نیشنل سطح پہ اور بہت سارے پولیس سر، انیل ڈپارٹمنٹ میں گور صاحب سے دیکھیں، بڑا دیں گے جی. حنیف گور صاحب دیکھیں، اور ہمارے اسی طرح ایجوکیشن میں اور ہم، پولیس ڈپارٹمنٹ میں سر ہمارے متی صاحب، لوگوں نے، متی جی ہاں، الرحمان صاحب ہاں، لندن میں جی ایک ہاں، پروفیسر ہے. تو ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مختلف اس پہ کام کر رہے ہیں۔ ایک بہت ہی کم مائنورٹی ہے جن کی وجہ سے جو ہے وہ گاؤں کا اس طرح کا امیج بنا ہوا تھا، لیکن اب جب سے یونیورسٹی آئی ہے اس سے اور بھی چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہوئی ہیں، ٹھیک اور بڑی ہے. لوگ جو ہے وہ ایجوکیشن کی طرف اب آ رہے ہیں۔ اور دوسرا پاکستان اسٹڈیز کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ خشک مضمون بالکل بھی نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کا کینوس بھی بہت وسیع ہے۔ اسی وجہ سے یعنی ڈیلیبریٹلی اس مضمون کو میں نے منتخب کیا، اور اس کا یعنی دنیا میں جو لیٹسٹ سبجیکٹس ہیں اس میں اس کا شمار ہوتا ہے، کیونکہ ایریا اسٹڈیز جو تھے یہ کہا گیا کہ ملکوں کو جاننے کے لیے ان کی صرف سیاست کو اگر کوئی جانے گا تو وہ اس کو اچھے طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتا، کیونکہ سیاست ہو یا آپ کا معاشرہ ہو، سماج ہو، یا آپ کی تاریخ ہو، یا آپ کا کلچر ہو، یا آپ کی اکانومی ہو، یا آپ کی فارن ریلیشنز ہوں، ان ساری چیزوں کو جب تک آپ کلیکٹیولی اس کو نہیں کریں گے تو آپ کسی قوم کو، کسی ملک کو، کسی کو آپ جان نہیں سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ایریا اسٹڈی اپروچ جو ہے وہ ایمرج ہوئی، اور اس ایریا اسٹڈی اپروچ کو جو ہے وہ یعنی پاکستان اسٹڈیز ایریا اسٹڈیز اپروچ ہے۔ جس طرح سے ہمارے ہاں امریکن اسٹڈیز ہے، سنٹرل ایشین اسٹڈیز ہے، ساؤتھ ایشین اسٹڈیز ہیں پوری دنیا میں، اور پاکستان اسٹڈیز کے جو ڈپارٹمنٹس تھے وہ امریکہ میں، یو کے میں، چائنا میں، وہ پاکستان سے پہلے کھلے۔ یہاں پر تو 73 کے بعد ہوا کہ یہ سبجیکٹ اس کو اس طرح سے پڑھانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے، اور ایریا اسٹڈیز کے ایکسپرٹس ہوں جو ملک کے متعلق پالیسیز جو ہیں وہ دے سکیں۔ اسی لیے ماسٹرز لیول پہ یہاں پر ریسرچ تھی، اور ریسرچ اسی لیے رکھی گئی تاکہ پالیسی سازی میں اس کا کردار جو ہے وہ ہو۔ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں یہ ہے کہ اکیڈیمیا اور جو ادارے ہیں ان کا کوئی لنک جو ہے اس طرح ڈیولپ نہیں ہو سکا۔ ادروائز یہ تھا کہ جس طرح سے پاکستان اسٹڈیز سینٹر فار ایگزامپل چائنا کا جو ہے وہ چائنیز گورنمنٹ کو گائیڈ کرتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کس طرح کی پالیسی ہو، اسی طرح یو ایس کا وہ کرتا ہے کہ پاکستان کی طرف کس طرح پالیسی ہو۔ تو اسی طرح پالیسی سازی میں اس کو لنک کرنا تھا تاکہ یہ اس ریسرچ کا فائدہ جو ہے وہ ملک کو ہو۔ اور میں نے جیسے پہلے آپ سے بات کی کہ اس ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ریسرچ تھی، تو ریسرچ کی وجہ سے ہمیں بہت بڑا ایڈوانٹیج بھی ہوا، اور ملک کا جو ہے حوالے سے، اور ملک کے مختلف یہ کلچر، اکانومی اور سوسائٹی اور کانسٹیٹیوشن اور لا، ان پہ ہماری بچوں نے ریسرچز کی جن کو ہم نے ہیلپ آؤٹ کیا اور ہم ان کے ساتھ لگے رہے، تو اس کا ہمیں بھی ایڈوانٹیج ہوا اور ہمارے سسٹم کو بھی اس کا فائدہ ہوا، اور مختلف جگہوں پہ یہ پبلش بھی ہوئیں۔ تو اگر یہ پالیسی سازی میں بھی اس کو کچھ وہ ملتا کہ ڈیما کے جیسے میں نے کہا لنک اگر ملتا تو ڈیفینیٹلی جو ملک ہے اس کو بھی بہت بڑا فائدہ ہونا تھا۔ تو سبجیکٹ جو ہے وہ بڑا واسٹ ہے، اور سبجیکٹ جو ہے وہ اس کا کینوس بھی بڑا واسٹ ہے، اور اس کی اسکوپ بھی بڑا واسٹ ہے، اور اسی کی وجہ سے کچھ اگر سیکھا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اس سبجیکٹ کی وجہ سے ہم نے سیکھا ہے۔ اچھا سر، وقت کے دامن میں ہمیشہ اختصار رہا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا اختصار سے بتائیے گا کہ ادارے میں کون کون سے ڈپارٹمنٹ ہیں، اور اس میں ماشاء اللہ کتنے بچے جو ہیں وہ، میں ایک فگر تو نہیں بتا رہا، جس کو ممکن لم سم کی ایک بات ہو رہی ہے، کتنے ڈپارٹمنٹ ہیں، اور مستقبل میں کتنے ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہیں کہ بھئی ہم ایک اور ڈپارٹمنٹ بنانا چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ادارے میں سب سے بڑا پرابلم کس چیز کا ہے؟ ہم یہ سیاسی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم صرف اویئرنیس کے لیے کر رہے ہیں کہ اس کو کس طرح حل کیا جا سکے۔ اس وقت ہمارا جو کالج ہے، بی ایس کے جو پائنیئر کالجز ہیں اس میں بھی ہمارا کالج شامل ہے، بلکہ بی ایس کا جو سسٹم متعارف ہوا
اس ملک میں، اور ہمارے خاص کر کے پی کے میں، اور اس کے بعد پھر پنجاب والوں نے بھی اسے لیا، تو وہ بھی پاکستان اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ اور اس کالج نے اس کو دیا تھا. پروفیسر غلام قاسم مروت جو تھے وہ اس کے پائنیئر میں تھے، اور انہوں نے اس کو ڈیوائز کیا اور کہا کہ اس کو امپلیمنٹیشن اب ہونی چاہیے. تو وہ بھی اس کالج کا کریڈٹ ہے کہ اس کالج نے اس پورے صوبے کو، اور اس کے بعد پنجاب میں بھی جو ہوا وہ بھی ان کی ایڈوائس پہ اور ان کی ایکسپرٹیز کو انہوں نے وہ کیا. تو بی ایس سسٹم جو ہے وہ اس کالج نے دیا ہے. اب اس وقت ہمارے پاس یہ 2010 سے یہ پھر سٹارٹ ہو گیا یہ سلسلہ. تو اس وقت ہمارے پاس 2 بی ایس کے ڈپارٹمنٹس ہم نے سٹارٹ کیے، اور پھر آج ہمارے پاس خدا کے فضل سے 14 بی ایس کے ڈپارٹمنٹس ہیں. اور ان 14 بی ایس ڈپارٹمنٹس میں ہمارے پاس 1800 سے زیادہ ہمارے بچے جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں. 1834 ایگزیکٹ ہماری تعداد ہے اس وقت جو ہمارے بی ایس کے بچے ہیں مختلف سیمسٹرز میں یہ پڑھ رہے ہیں. اور سر یہ ٹوٹل تعداد ہے یا نہیں؟ یہ ہماری بی ایس کی ٹوٹل تعداد ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایف ایف ایس سی کے بچے بھی ہیں. ایف ایف ایس سی کے ہمارے بچے جو ہیں وہ ان کو ملا کے ہماری ٹوٹل تعداد جو ہے وہ تقریباً 3400 بنتی ہے. بڑی تعداد ہے. تو 3400 بچے جو ہیں وہ ادھر تعلیم حاصل کر رہے ہیں انٹر لیول پہ اور پھر بی ایس لیول پہ. اور بی ایس لیول پہ جو کوالٹی ہے ایجوکیشن کی وہ خدا کے فضل سے ایسی ہے کہ اس دفعہ جو پبلک سروس کمیشن کے امتحانات ہوئے ہیں اور اس میں جو سبجیکٹ کے لوگ چنے گئے ہیں، تو اس میں ہمارے جو 14 ڈپارٹمنٹس میں 2 ڈپارٹمنٹس ہمارے نئے ہیں جن کے گریجویٹس ابھی فارغ نہیں ہوئے، وہ میچور نہیں ہوا ہمارا پروگرام. باقی 12 جو ہیں اس میں سے ہر جو ایڈورٹیزمنٹ میں ہر جو پوسٹ ہے اس میں ہم نے میجر چنک ہم نے لیا ہے. ہمارے سارے ڈپارٹمنٹس میں 5-5-6 بچے جو ہیں وہ بچیاں اور بچے وہ پبلک سروس کمیشن سے سلیکٹ ہوئے ہیں. تو اس وقت ہماری جو یعنی 17 کی جاب جو کمپیٹیٹیو ایگزامینیشنز ہیں اس میں وہ کمپیٹ کر کے وہ مارکیٹ کو کیپچر کر رہے ہیں. کئی اے سی اس وقت موجود ہے، آپ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اے سی یا ایڈمن آفیسر. ہمارے تو جو پاکستان اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ ہے، یہ جو پرانے ہمارے تین ڈپارٹمنٹس تھے، اسلامک اسٹڈیز، پاکستان اسٹڈیز اور اسٹیٹسٹکس، ان کے بچے تو جو ہیں وہ تو پورے صوبے میں اور بہت عرصے سے اس وقت یہ ابھی جو پی ایس بی ہوئی، پچھلی پی ایس بی ہوئی، اس میں ہمارے کوئی 8 بچے جو صرف پاکستان اسٹڈیز کے جو تھے وہ 19 گریڈ اور 2 جو ہیں وہ 20 گریڈ میں پروموٹ ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ہمارے بچوں نے سی ایس ایس کیے ہیں یہ اکاؤنٹس گروپ میں، اور پبلک جو آفس مینجمنٹ گروپ ہے او ایم جی آفس مینجمنٹ گروپ جو ہے اس میں ہمارے بچے جو ہیں سی ایس ایس میں سینئر پوزیشنز پہ ہیں اس وقت. اور اسی طرح سے جو یو این میں، یونیورسٹیز میں، پولیس ڈپارٹمنٹ میں، مختلف ڈپارٹمنٹس میں ہمارے بچے جو ہیں. اور اس کالج کے جو لوگ ہیں وہ تو ماشاء اللہ یعنی بیوروکریسی ہو، وہ آرمی ہو، اس میں بہت سینئر پوزیشنز پہ لوگ رہے ہیں اور انہوں نے سرو کیا ہے. تو کوالٹی جو ہے وہ اس کالج نے دی ہے اور کوالٹی پروڈیوس کی ہے. اور اب بی ایس کے آنے کے بعد ریسرچ اور کوالٹی میں اور اضافہ ہوا ہے، اور ہمارے بچے جو ہیں وہ ہر اس پہ جیسے میں نے کہا کہ مارکیٹ کو وہ کیپچر کر رہے ہیں اور ٹارگیٹ کر رہے ہیں، اور میرٹ جو ہے وہ ہم اٹریکٹ کر رہے ہیں. اس دفعہ بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس جو بی ایس میں سیٹیں ہوتی ہیں، جو کہ ہمارے پاس 14 ڈپارٹمنٹس ہیں، تو کوئی 560 ہماری انٹیک ہم اینول کرتے ہیں، تو اتنی ہماری وہ بن جاتی ہیں. تو اس کے لیے ہمارے پاس 3000 3,500 سے زیادہ اپلیکیشنز ہوتی ہیں. تو یہ لوگوں کا اعتماد ہے کہ ادارے پہ، اور کیونکہ اس نے اور پچھلے اس میں ہم نے کے پی میں جب کالجز کی ایویلویشن ہوئی تو جی پی جی سی مانسرا جو ہے وہ اپنی جو منیمم وہ تھے کوالٹی اسٹینڈرڈس ہے، ان اسٹینڈرڈس کو میٹ کرتے ہوئے پورے کے پی میں یہ پہلے نمبر پہ یہ کالج آیا تھا. تو اس طرح جو ہے وہ یہ کالج جو ہے وہ کر رہا ہے، اسٹینڈرڈ مینٹین کر رہا ہے، اور اپنا جو اس کا کنٹریبیوشن ہے سوسائٹی کے لیے، قوم کے لیے، نیشن کے لیے، وہ کر رہا ہے. اچھا سر، ہمیں اچھی طرح یاد ہے ایک وقت تھا اس کالج میں کئی دروازے تھے، دیواریں ٹوٹی ہوئی تھیں، ہم بے شمار لوگ اندر آنا جانا، کوئی بالکل ایک جس کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک راجواڑے ٹائپ تھا. لیکن عتیق اللہ صاحب اور آپ کی ٹیم کے ساتھ مل کر آپ نے اس کی بالکل تقدیر ہی بدل دی،
اور اس کو ایک ماڈل کالج بنا دیا. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پوری ٹیم ورک تھی, عتیق اللہ صاحب تھے, واجد صاحب تھے, یا لوگوں کا تھا یا بچوں کا تھا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ایک انگڑائی لی اور وہ ایک تبدیلی آئی اس کالج میں, اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ اس کی دو بنیادی وجہ ہیں. ایک تو آپ نے یہ کر دیا کہ عتیق اللہ صاحب آئے اور پرنسپل تھے, ان کے ساتھ انہوں نے ٹیم بنائی اور اس ٹیم نے کام کیا, اور ایک ایسی روایت بنی اور کہ کام والی روایت جو ہے وہ اس کو پروان چڑھی, اور لوگوں نے بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیا. اور اس وقت جو میجر پرابلم تھا وہ یہی تھا کہ چار دیواری اور گیٹ اور جو باہر سے انٹرفیئرنس اور یہ چیزیں تھیں وہ ختم ہو گئیں. جب یہ چیزیں ختم ہو گئیں تو اس کے بعد ماحول, اکیڈیمک ماحول جو ہے وہ اور بہتر ہونے لگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ بی ایس نے کالجز کے سسٹم کو چینج کر دیا ہے. جو کی فیکٹر ہے وہ اس میں یہ بھی ہے کہ بی ایس جب سے آیا تو بی ایس نے کالجز کو ایک نیا اس کی ڈگر پہ ڈال دیا. اور بی ایس میں اب جس طرح میں نے کہا, اس وقت ہمارے پاس 3 ڈپارٹمنٹس تھے, پوسٹ گریجویٹ ڈپارٹمنٹس تھے. اس وقت ہمارے پاس 14 ڈپارٹمنٹس ہیں. اور بی ایس کے آنے کی وجہ سے ایک میچیورٹی اور ایک سینس آف بلانگنگ اسٹوڈنٹس کا, اور کورسز اور اسٹڈیز اور ایگزامز, اور اس میں جو اسیسمنٹ کا بھی طریقہ کار ہے. سیمسٹر سسٹم آ گیا. سیمسٹر سسٹم بھی ایک زبردست قسم کا نظام ہے جو دنیا نے اڈاپٹ کیا ہے افیکٹو لرننگ کے لیے. اور اس میں یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ اور ٹیچر مصروف رہتے ہیں تھرو آؤٹ دا سیمسٹر اپنی اسٹڈیز میں اپنے. اور اسیسمنٹ کے بہت سارے ٹولز ہیں. پہلے یہ تھا کہ اینول ایگزام ہو جاتا تھا اور درمیان میں پریپس اور شارٹ سا ڈیوریشن ہوتا تھا اسٹڈیز کے لیے. اب یہ ہے کہ جو آپ کا سیمسٹر ہے, اس سیمسٹر میں آپ نے جو کریڈٹ آورز ہیں وہ بھی پورے کرنے ہیں, آپ نے اس کی ریکوائرمنٹ ساری پوری کرنی ہے. تو ڈیٹیلڈ اسٹڈیز ہیں, ان ڈیپتھ اسٹڈیز ہیں, اور ملٹیپل ٹولز یوز ہوتے ہیں. پریزنٹیشنز ہیں, کوئزز ہیں, اسائنمنٹس ہیں, پروجیکٹس ہیں, اور پھر ایگزامز ہیں. تو یہ ساری چیزیں مل کے انہوں نے ایک ایسا ایکڈیمک ماحول چینج کیا ہے کہ اب اسٹوڈنٹ اور ٹیچر جو ہے وہ اپنے کام کے ساتھ لگے رہتے ہیں. اور وہ جو پہلے ہوتی تھی, انٹرفیئرنس ہوتا تھا یا فارغ بیٹے ہوتے تھے تو کچھ نہ کوئی شرارتیں بچے کرتے تھے, وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس سسٹم سے نکل گئی ہیں. اسی لیے اب جب آپ دیکھیں گے, آپ وزٹ کریں گے, آپ دیکھیں گے تو ایکیڈیمک ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں, اور ساری اس وقت چیزیں بھی ہو رہی سب ہیں. آپ کا بک فیئر چل رہا ہے. اچھا سر, آپ کی تکراری ہو. اصل آپ کے ادارے میں اب بے شمار نوجوان بچیاں ہیں اور بے شمار نوجوان بچے ہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے جسے آگ اور پٹرول کو آپ نے ایک ساتھ رکھا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آج تک کوئی ایسی بات کہیں پہ نہیں آئی جس سے لگے کہ کہیں کسی کی تذلیل ہوئی ہو, کہیں وائلنس ہوا ہو. یہ چیز آ رہی ہے کہ کالج جو ہے وہ دن دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے, اسٹڈیز کا بڑھ رہا ہے, اس کے ڈپارٹمنٹ نئے آ رہے ہیں, اس میں نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں. تو اس کو آپ نے کس طرح کنٹرول کیا؟ کیونکہ بالکل نوجوان خون ہے اور نیچر ہے ایک دوسرے کی طرف, اپوزٹ سیکس کی طرف متوجہ ہونا. اور پھر یہ کوئی اسکول نہیں ہے, کالج ہے, یہاں پر آزادی بھی ہے, یہاں پر آپ صرف لیکچر دیتے ہیں, یہاں کوئی ہوم ورک کی کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی پنشمنٹ کی کوئی ایسی کہانی نہیں ہے. تو ان ساری چیزوں کو وہ کون سی گدر سنگھی آپ سب پوری آپ جو آپ کا جو ٹیم ہے اس کے پاس ہے کہ ماشاء اللہ جو چیز ادارہ ہے, اللہ نظر بد سے بچائے, یہ ترقی کرتا جا رہا ہے؟ بیسک چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نیچر اینڈ نرچر, تو نیچر کو بھی آپ نے اگر ایک ماحول دیا نا تو وہ ماحول اس کو بناتا ہے. تو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پر بی ایس میں, چونکہ کو ایجوکیشن ہے, اور کو ایجوکیشن میں ہمارے پاس اس وقت لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے, یعنی ہماری 60% جو ہے وہ لڑکیاں ہیں. اور ہمارے سر یہ اعتماد ہے نا, دیکھیں یہ اعتماد ہے. جی ہاں, اور یہ والدین کا بھی اعتماد ہے, لوگوں کا بھی اعتماد ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ان کو ایک اس طرح کا ماحول ہم نے دیا ہوا ہے کہ جس میں وہ اپنے جتنے بھی ان کی پوٹینشلز ہیں اس کو وہ اچیو کرتے ہیں, فلفل کرتے ہیں ساری چیزوں کو. اور کوئی ہم نے ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی بہت ہم نے ریسٹرکشن کیا ہوا ہے. میں نے جیسے بتایا کہ جب اسٹڈیز ہو رہی ہوں, جب ان کو کچھ مل رہا ہے, اور جب وہ مصروف ہیں اپنی اکیڈیمک ایکٹیویٹیز میں, تو کسی بھی فضول چیز کے لیے ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. اور جب ان کے پاس ان چیزوں کا ٹائم نہیں ہے, وہ اپنی آپ کو پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں. پچھلے جو کنووکیشن ہوا ہزارہ یونیورسٹی کا, ہمارے 12 ڈپارٹمنٹس ہیں, ہم نے ان سب میں گولڈ میڈل لیا ہے. تو
اب گولڈ میڈلز وہ اپنی اکیڈمک ایکسیلنس کے لیے لگے ہوتے ہیں. اسی طرح سے کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں. اس دفعہ نیب نے جو کمپٹیشنز کروایا پورے صوبے میں ہمارے بچے نے دوسری دفعہ جو ہے وہ اسپیچ کمپٹیشن میں جو ہے وہ پہلی پوزیشن حاصل کی. اور سسٹم ہے واقعی ٹیم ورک کے بغیر یہ چیز ممکن نہیں ہے. اور گورنمنٹ کالج مانسہرہ کی جو کامیابی ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہاں پر جتنے لوگ کام کرتے ہیں جس حیثیت میں کام کرتے ہیں وہ ایک اونرشپ ہے. اگر آپ اب اس کو دیکھیں گے تو ہمارا فرض کریں ہم کہتے ہیں سپورٹ سٹاف ہے, تو سپورٹ سٹاف میں آپ جس کو دیکھیں گے آپ دیکھیں گے وہ اپنے کام کے ساتھ لگا ہوا ہے. اور یہ سینس آف بلانگنگ ہے ان کا اپنے ادارے کے لیے کہ وہ بغیر کسی اس کے یعنی جو مطمئن نظر ہے وہ یہی ہے کہ وہ ادارہ ہے, تو اس کے لیے وہ لگے ہوئے ہیں. چاہے وہ ہمارا سپورٹ سٹاف ہے, چاہے وہ ہماری فیکلٹی ہے, چاہے وہ ہمارے ایچ او ڈیز ہیں, چاہے ہمارے سینئر لوگ ہیں, چاہے ہمارے جو ٹیچنگ سٹاف میں جونیئرز ہمارے آئے ہیں, تو سارے لوگ جو ہیں وہ ایک اسی ٹیم اسپرٹ کے تحت جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. اور یہی ہماری کامیابی کا وہ ہے کہ ہاں یہاں پر جو سسٹم آف ایڈمنسٹریشن رہا, یہی کوشش ہم کرتے ہیں کہ ان کو سپورٹ کیا جائے, ان کو کہیں پہ ہیلپ کی ضرورت ہے ہیلپ آؤٹ کیا جائے, اور دیکھا جائے کہ کسی طرح سے بھی کوئی کسی ایشو پہ کسی پرابلم میں نہ ہو. تو اس نیت سے جب آپ کام کرتے ہیں تو پھر خدا بھی مدد کرتا ہے اور لوگ بھی جو ہیں وہ اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور وہ کام بھی اچھے طریقے سے کرتے ہیں. اس لیے یہاں پر بہت اچھے طریقے سے اور یہ آپ کی پسندیدہ راز بھی ہے. بہت شکریہ ناظرین. بڑا دل کرتا ہے کہ پروفیسر صاحب کے ساتھ ایک تفصیلی نشست ہو, بار بار ہو, لیکن وقت کے دامن میں ہمیشہ اختصار رہا ہے. پروگرام کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ ہم نے آج تھوڑا سا پروفیسر صاحب کو ڈسکور کیا اور اس کالج کو تھوڑا سا ڈسکور کیا کہ اس کالج کی کامیابی گورنمنٹ سیکٹر میں اتنی بڑی کامیابی کی بنیادی وجہ کیا ہے. اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے اور بے شمار اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جو ہم سے مخفی ہیں. پروگرام کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. کمنٹس میں پروفیسر صاحب کے چاہنے والے, ہمارے گورنمنٹ کالج کے چاہنے والے اپنی موجودگی کا احساس ضرور دلائیے گا. مسکرائیے. ہم اس وقت پروفیسر ریاض حسین صاحب کے ساتھ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج مانسہرہ میں.